हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आखिर लोगों को इतना हक ही क्यों दिया जाता है कि वो हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ कह सकें। इसके जवाब दे तो हम सिर्फ अल्लाह के सामने होते हैं, फिर लोग क्यों हमें अपने कटहरे में खड़ा कर लेते हैं। सारी उम्र अम्मा से यही सुनती आई, ये ना करो वो ना करो, लोग क्या कहेंगे। खुद को इतना संभाल कर रखा कि लोगों को कुछ कहने का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी लोगों की ज़बान कहाँ कभी बंद हुई है। मैं गरीब माँ बाप की बेटी थी और मुझे पता था कि गरीब लोगों की ज़िंदगी कितनी तंग होती है, और इसी वजह से तो मैं ज़िंदगी में सोच समझ कर कदम रखती थी। अपनी ख्वाहिशात को दबाकर छोटी उम्र में ही समझदारी की चादर ओढ़ ली थी। कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचती थी। मेरा नाम फलक है और मैंने सरगोदा के एक छोटे से इलाके में आँख खोली, और जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ चुका था। मुझे पालने वाली मेरी माँ है। मैंने ज़िंदगी के जितना भी सफ़र काटा, इस सब में मेरी माँ मेरे साथ, इसके अलावा कोई ऐसा इंसान ना था जिसने मेरा सहारा बनकर मेरा साथ दिया। एक माँ ही तो थी जो हर वक्त मुझे संभालती थी। मेरी माँ जवानी में ही बेवा हो गई थी, उसकी पहली औलाद थी, और मेरी पैदाइश पे घर में सभी बहुत खुश थे। मेरा बाप मजदूरी करता था, वो जितना कमा कर लाता उतना तो खर्च हो जाता था, बल्कि कभी तो उधार भी मांगना पड़ता था। लेकिन वो इस गैरतमंद इंसान था, उसे पता था कि बीवी और बच्चों को घर में बिठाकर खिलाना, इसलिए वो सारी मुशक्क़त खुद काटता था और इंसानी बच्चों के लिए पैदा करता था। एक अच्छे वक्तों का बनाया गया घर ही था जो सहारा था। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, और इन बुरे वक्तों में हमें समझ आ गई कि अम्मा के सगे रिश्ते भी अम्मा के ना थे। अम्मा के भाइयों ने भी मुंह मोड़ लिया। मेरी माँ का नाम नजमा था और वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसके अलावा अम्मा के 3 बड़े भाई भी थे, लेकिन तीनों के तीनों अपनी बीवियों के कहने पर चलते थे। उन्होंने अम्मा का हाल अहवाल ना पूछा था, सर पर बोझ की तरह उतार कर अब्बा के साथ रुखसत कर दिया था, ये भी जाने बगैर कि अब्बा उसे ठीक से खिला रहा है, खुश तो रख रहा है। उन्होंने तो कभी सहमत ही ना की थी कि अम्मा का हाल अहवाल पूछ लें। इसके अलावा जब अम्मा उनके घर कभी रहने जाती तो उनकी बीवियों का मुंह बन जाता था। दूसरे दिन ही अम्मा को बातों बातों में कह दिया जाता था कि अब तुम अपना सामान बांध कर चलती बनो। अल्लाह ने शुरू ही से अपना दिन ससुराल में लगा लिया था। कभी सास को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था, और दादी भी अम्मा के साथ बहुत करती थी। दोनों को एक दूसरे का सहारा जो मिल गया था, और दादी का बोझ भी उतर गया था। सारा काम अम्मा खुद करती थी और कभी भी रवायती सास बहू की तरह लड़ाई ना हुई थी। हालांकि नानी तो हमेशा अपनी बहू की शिकायत लगाती रहती थी कि वो उन्हें खाने को कुछ नहीं देती, जबकि मेरी अम्मा की आदत ऐसी ना थी। उनकी तरबियत मेरी नानी ने बहुत अच्छी की थी। अम्मा गरीब घर की बेटी थी, इसी वजह से पढ़ी लिखी ना थी। घर में 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए यही बड़ी बात थी। पढ़ाई लिखाई तो ये अमीरों का शोशा माना जाता था। अम्मा के बड़े भाई जैसे जैसे काम करते गए, वो बाप का सहारा बनने के बजाय अपनी शादियां करके अलग हो गए थे। इसीलिए नाना ने फैसला किया कि वो अपने रहते ही अम्मा की शादी कर देंगे। जब अम्मा 16 साल की हुई तो उनका एक गरीब घर से रिश्ता आया और उन्होंने देखते ही हाँ कर दी। फिर क्या होना था, अम्मा अपने मायके से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गईं, और नानी ने उन्हें ढेरों नसीहतें दी कि अब तुम्हारे शौहर का घर ही तुम्हारा घर है, तुम्हारी सास जो कहे वो मान लेना, और यूं कभी अपने शौहर के घर को छोड़कर ना, अब जीना मरना तुम्हारा उसी घर में लिखा है। हम वालिदैन कब तक रहें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारे भाई के हालात भी तुम्हारे सामने हैं, वो कभी भी तुम्हें अपने पास नहीं रखेंगे। इसी वजह से हमने तुम्हारा फ़र्ज़ अदा किया। तुम हम पर बोझ नहीं हो, लेकिन ये रवायत तो बरसों से चलती आ रही है। अम्मा जब शादी करके अब्बा के साथ दूसरे घर आई तो वहाँ के हालात भी मुख्तलिफ ना थे। मेरा अब्बा सब्ज़ी फरोश थे और घर में एक पुरानी हालत में रेहड़ी रखी थी, जिस पर रोज़ मंडी से सब्ज़ी लाकर लाते और गली मोहल्लों में आवाज़ें लगाकर उसे बेचते थे। जो पैसे मिलते इससे घर का सौदा सर्व आ जाता था। यही ज़राए आमदन थी। शादी भी गरीब घर में हुई। नजमा का शौहर नसीर सब्जी फरोश था जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। यहाँ कैसी शादी की दावतें और कैसे शोशे, ये तो सब अमीर लोगों की बातें हैं। अम्मा तो शादी के अगले दिन ही घर के सारे काम करने शुरू हो गई थी। एक बैठक में सादा सा वलीमा हुआ। इसमें मोहल्ले के 5-6 लोगों को बुलाकर खाना खिला दिया गया था। जितनी हैसियत थी इसके मुताबिक ही सारे काम किए गए थे। दोनों तरफ से किसी पर कोई बोझ नहीं लादा गया था,
اور ابا ساس سسر کی بہت عزت کرتے تھے۔ نانی نانا جب آتے وہ ان کے لیے تازی سبزی لاتے اور کبھی کبھار اگر بچت زیادہ ہو تو گوشت بھی لے آتے تھے۔ اماں گھر کے سارے کام بغیر ناک چڑھائے کر دیتی تھی۔ ان کے وہ گھر میں بھی کام کرنے کی عادی تھی۔ نانی نے کبھی بھی ان کو بگاڑا نہیں تھا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ کیسی زندگی ہے اور آگے کاٹے گی۔ اگر وہ انہیں شروع ہی سے کام کاج پر نہ لگاتی تو آج شاید ان کے لیے باقی ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتی، لیکن اب حالات زیادہ مشکل نہ تھے۔ اماں نے شروع ہی سے ایسی تدبیریں دیکھی تھیں، اسی لیے وہ خاموشی سے جو ملتا وہ کھا لیتی تھیں، کبھی اف تک نہ کیا، اور اماں اور ابا کے درمیان کبھی بھی لڑائی نہ ہوئی تھی۔ دونوں کی آپس میں بنتی تھی، دونوں ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھتے تھے۔ اوپر سے جب اماں کی بھابیاں آ جاتی تو وہ 100 باتیں اماں اور دادی کو سنا کر چلی جاتی تھیں۔ دادی تو خاموشی سے سن لیتی تھیں کیونکہ وہ ان کی فطرت سے واقف تھیں۔ اماں رو دیتی تھیں کیونکہ بھائی 2 بہنوں کا سہارا ہوتے ہیں، ان سے تو بہنیں دکھ سکھ بانٹ لیتی ہیں، اور یہاں ایسے بھائی تھے جو آ کر ان کی غربت پر تانے دیا کرتے تھے اور ان کے شوہر کی کم کمائی پر طنزیہ ہنسا کرتے تھے۔ اللہ جسے چاہے جتنا نواز دے، یہ دولت تو ہاتھوں کی میل ہوتی ہے، کیا پتہ کل اس کے پاس رہے یا نہ رہے۔ لیکن بہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں، خدا کا خاص تحفہ ہوتی ہیں جو ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہیں، وہ کبھی آپ کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتی ہیں۔ شادی کے سال بعد اللہ نے بہت پیاری سی بیٹی عطا کی جس کا نام اس کے شوہر نے فلک رکھا۔ دادی کی بھی لاڈلی تھی۔ میں جب پیدا ہوئی تو گھر میں خوشی کا عالم تھا۔ نانا نانی بھی 2 بار مجھے دیکھنے آ چکے تھے اور کافی زیادہ کھلونے بھی لائے گئے تھے۔ اماں کا تو دیکھ کر جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ دادی الگ نظر آ رہی تھی۔ ابا کہتے اتنی چھوٹی سی گڑیا ہے، اس کے لیے میں ڈھیر سارا کماؤں گا اور اس کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا تاکہ پڑھ لکھ کر بڑی ٹیچر بن جائے اور پھر آگے بچوں کو پڑھایا کرے، ہماری طرح کی زندگی نہ گزارے۔ اور ایسے بہت سے خواب تھے جو دیکھے گئے تھے۔ اب ان کی حقیقت کیا ہونے والی تھی یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا، کیونکہ اللہ کے معاملات میں ہم کب دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ میں 1 سال کی تھی کہ ابا منڈی سے سبزی لاتے ہوئے ایک اندھے ٹرک ڈرائیور کی لاپرواہی کا نشانہ بن گیا۔ میری پیدائش پر ابا نے محلے کے ہر غریب گھر کو 1 دن کی سبزی مفت دی تھی۔ یہی ہے غریب کی خوشی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اماں تو چاہتی تھی کہ ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے، لیکن جب بھی وہ بازار جاتی کچھ بچت کر کے تھوڑی سی چیز میرے لیے لے آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کو اچھی خوراک اور اچھا لباس پہنایا جائے، اور ابا بھی یہی چاہتے تھے۔ لیکن ابا کی موت کی وجہ سے سب نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں رہا تھا، اور تو اور لوگ آتے نصیحت کر کے چلے جاتے تھے، وہی لوگ جن کے لیے میرے ابا کام کرتے رہے تھے۔ ایک تو محلہ غریب تھا، وہ بیچارے تو خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے تھے۔ وہ کسی تیسرے سے ہمدردی کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے تھے؟ ان کے منہ میں نوالے تو خود نہیں جا رہے تھے، وہ کسی کے منہ میں کیا نوالے ڈالتے؟ تنگ سی گلی تھی، جہاں بارش کا پانی کھڑا ہو جائے تو گھر والوں کو مصیبت پڑ جاتی تھی۔ کچی اینٹوں کے مکان میں جہاں رنگ و روغن کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، کچے فرش اور غریب بھاگ چہرے تھے۔ اب اماں ان سب سے کیا ہی امید لگاتی؟ جو آتی وہ یہی کہہ کے چڑھی جاتی کہ اب تو شادی کو سال ہی کتنے ہوئے تھے، اللہ نے ابھی سے آزمائش میں ڈال دیا، اور ابھی اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جائے گی؟ اور اگر بیٹا ہوتا تو پھر بھی بڑھاپے کا سہارا ہوتا۔ اب تو اس بیٹی کو پالنا اور اس کی شادی کرنا بھی نجمہ پر فرض ہو گیا ہے۔ اور ایسی بہت سی باتیں اماں کو سنائی دی جاتی تھیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ غریب پہلے ہی افسردہ حالت میں ہے، وہ مزید باتیں سن کر اور تنگ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کب کہاں سمجھ آتی ہے کہ کس موقع پر کون سی بات بولنی ہے اور کون سی نہیں۔ ہم تو ہر بات کہہ دیں یا ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ سارا دکھ اور تکلیف تو ہمیں ہی ہے اور ہم ہی اس کے سچے خیر خواہ ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ بھابیاں آئیں اور کہنے لگیں، خبردار، اب ہمارے گھر کا رخ کیا، ماں باپ تو تمہارے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، سال کے اندر اندر ہی گزر جائیں گے، اور اگر تم مائکے آ کر بیٹھ گئیں تو پھر آگے بھائیوں پر بوجھ بن جاؤ۔ اس کے اپنے بچے بھی ہیں اور دن بدن غربت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تم لوگوں کے بھائیوں کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں جو وہ کماتے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں پر ہی تو لگائیں گے۔ یہ اب ساری عمر بھی بھائیوں کو پالتے رہیں، اس لیے چپ کر کے اپنے سسرال میں ہی بیٹھی رہو۔
لیکن اب وہ کس حیثیت سے بیٹھتی ہے؟ دادی تو خود نڈھال سی ہو گئی تھی۔ جوان بیٹے کی موت کے بعد ان کے اندر کیا ہی طاقت رہتی، اور ان کے علاوہ ان کا ساتھی کون تھا؟ اب تو وہ ساری عمر اکیلے کیسے گزاریں؟ ایک بڑھاپے کا سہارا چلا جائے تو ماں باپ مزید بوڑھے ہو جاتے ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، زندگی کی فکریں گھیر لیتی ہیں۔ اماں کے مائکے والے بھی بہت غریب تھے، وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ نانا نانی تو اس غم سے چل بسے کہ ان کی بیٹی اب بیوہ ہو چکی ہے۔ اللہ ٹھیک ہی کہتا ہے کہ کبھی کبھار ہم اپنی طرف سے بہترین سوچ رہے ہیں، لیکن جو آزمائش آنی ہوتی ہے وہ آخر آ کر ہی رہتی ہے، اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو تو نوازتا ہے اور انہی کو آزماتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی مصیبت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کب کایا پلٹتی کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ والدین بھی فوت ہو چکے تھے، لہٰذا نجمہ کو 3 نفوس کا پیٹ خود ہی محنت کر کے پالنا تھا۔ نانا نانی کی موت کے بعد تو انہوں نے مڑ کر بھی مائکے کا رخ کرنے کا کبھی نہ سوچا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب انہیں خود ہی محنت مزدوری کر کے کچھ کرنا ہے، اور بھائیوں نے تو جائیداد سے حصہ بھی کھا لیا، وہ کیا ہی انہیں کھلا سکتے تھے، وہ تو خود ان کا حصہ کھا چکے تھے۔ نانا نانی کے مرنے کے بعد جب مکان کی تقسیم ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا جتنا بھی حصہ تھا وہ تمہیں جہیز میں مل گیا، حالانکہ جہیز میں تو ایک بوٹی کوڑی تک نہیں ملی تھی۔ اماں پڑھی لکھی ہوتی تو کسی اچھی جگہ بھی ملازمت کر سکتی تھی اور 4 پیسے زیادہ کما سکتی تھی، عزت سے کھا سکتی تھی، لیکن وہ پڑھی لکھی نہ تھی، اور آج کل ان پڑھ کو تو کام کاج کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگیں۔ دونوں ساس بہو جب مل بیٹھتی تو ابا کو ہی یاد کرتی تھیں، 2 آنسو بہا لیتی تھیں اور ان کی باتیں یاد کر کے ہنس دیا کرتی تھیں اور کبھی رو دیا کرتی تھیں۔ وہ کہا کرتی تھی کہ جب تم چھوٹی سی تھیں تو تمہارے ابا کہا کرتے تھے کہ اس کو پڑھا کر اکثر بنانا ہے، اس کو ٹیچری پر لگانا ہے۔ مجھ کو ساس کے حوالے کر کے وہ کام پر چلی جاتی۔ ابا کی خواہش تھی فلک کو پڑھانا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ جو کماتی وہ گھر کے سودا سلف میں نکل جاتا۔ وہ کہتی کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ محنت مشقت نہ کرنے دیتا، وہ تو کہتا تھا کہ تم ہمارے گھر کی شہزادی۔ ابا نے انہیں بہت پیار اور محبت سے رکھا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، اور اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتے انہیں طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ کبھی کبھار تو گھر آ کر خوب روتی، دادی چپ کر جایا کرتی، وہ کیا ہی کہتی، بوڑھی عورت پہ یہ جانتی تھی کہ خود کچھ نہیں کر سکتی، اگر بہو بھی کمانے نہ نکلے گی تو پوتی تو بھوکی مر جائے گی۔ میں 4 سال کی ہوئی تو اماں نے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا، محلے کے تھوڑے امیر بچے وہیں پڑھنے جاتے تھے، اور آج کل تو دور بدل گئے تھے، والدین خود کا پیٹ کاٹ کر بھی بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ اسی وجہ سے تو اسکول کھل چکا تھا، پہلے پہل تو اس علاقے میں کوئی اسکول ہی نہ تھا، کوئی بچہ پڑھتا تو اسکول بھی چلتا اور ٹیچروں کو تنخواہ بھی ملتی۔ اب تو مناسب قیمت پر سب بچے وہاں پر پڑھ ہی رہے تھے۔ اماں بھی جیسے تیسے کر کے میرے اسکول کی فیس اور کاپیاں کتابوں کے خرچے پورے کر ہی لیتی تھی۔ ان کی کل کائنات ان کی بیٹی تھی۔ بچپن میں کبھی مجھے بخار ہوتا تو اماں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، وہ مجھے لے کر جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی، کہتی کہ تو ہی تو میری کل دنیا ہے، میرا سہارا ہے، لوگ بیٹوں کو شیئر کرتے ہیں تو میری شیرنی ہے۔ ان کی یہ باتیں مجھے شروع ہی سے اچھی لگتیں اور میں چاہتی تھی کہ وہ آپ کی ان کا شیر بن کر دکھاؤں۔ ابا کو فوت ہوئے 3 سال گزر گئے تھے، یہ بھی شکر ہے کہ چھوٹا سا ذاتی گھر تھا جس میں ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا کچن اور واش روم تھا، ورنہ کرائے کے مکان تو آج کل آسمانوں سے بات کر رہے تھے۔ ویسے اماں کے بھائیوں کو کبھی ہماری یاد نہ ہو، عید کا موقع ہو یا کوئی اور تہوار، انہوں نے کبھی ہمیں یاد تک نہ کیا۔ ہم کون سا ان کے پیسوں کے یا ان کے آنے کے بھوکے تھے، لیکن جیسے ہی اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تو انہیں لگا کہ ان کی عزت کم ہو جائے گی۔ وہ آ کر کافی جھگڑا کر کے بھی گئے اور اماں کو کہہ کر گئے کہ تم لوگ اب ان لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرو گے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی بات مان لیتی ہوں، لیکن مہینے کا 20,000 تم لوگوں کو مجھے دینا ہوگا۔ اگر تم لوگ مجھے دے سکتے ہو، گھر بٹھا کر کھلا سکتے ہو، میری بیٹی کو اسکول میں پڑھا سکتے ہو تو میں کیوں کسی کے در پر جاؤں گی؟ مجھے کون سا کسی سے ذلیل ہونا اچھا لگتا ہے یا اپنی میڈم کی باتیں سننا پسند لگتا ہے؟ میں وہاں موج مستی کرنے نہیں جاتی۔ اتنا سننا تھا کہ ان کے بھائیوں کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی، وہ تو یہاں ڈرا دھمکا کر اماں کو گھر بٹھانے آئے۔ اماں نے الٹا انہیں پیسے کا کہہ دیا تو وہ اپنا اپنا منہ لے کر چلتے ہوئے، کیونکہ وہ صرف ایک عورت نہیں تھی بلکہ ایک ماں بھی تھی۔ لوگ پرانے کپڑوں کے ساتھ بچا کچا کھانا بھی دے دیتے تھے۔ میں 6 سال کی ہوئی تو نجمہ کی ساس کو ٹائیفائڈ بگڑ گیا اور ایک رات چپکے سے چل بسی۔
میں اس رات بہت روئی تھی، حالانکہ میں اتنی بڑی نہ تھی کہ کسی کے جانے کا غم سب سے، لیکن میری دادی نے مجھے پالا تھا، میں انہیں بہت پیار کرتی تھی، اور ایک وہی تو تھی جن کے گود میں میں سر رکھ کر کسی بھی لمحے سو سکتی تھی۔ اب اماں کی پریشانیاں بڑھ گئی تھیں، اب گھر اکیلا ہو گیا تھا، اور تو اور وہ اپنی بیٹی کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاتی۔ دنیا تو ایسی ہو گئی تھی کہ نوچ کھانے کو دوڑتی، اوپر سے اماں جوان، ابھی بھی لوگ آتے اور مشورے دے کر جاتے تھے کہ شادی کر لو، یہاں تک کہ محلے کے ایک دکاندار نے اماں کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ وہ اماں سے عمر میں ڈبل تھا، یہاں تک کہ اس کی بیٹیاں بھی اماں جتنی تھیں، لیکن اس سے بات کرتے ہوئے تو شرم نہ کہنے لگا کہ میں تمہاری بیٹی کو بھی رکھوں، لیکن اماں اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھیں اور اس کی نیت سے بھی واقف۔ انہوں نے کبھی کسی ماں بیٹی کو عزت کی نظر سے دیکھا ہی نہ، اور اماں دوبارہ شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ساس کے جانے کے بعد اماں کو پتہ چلا کہ اس کی بوڑھی ساس اس کے لیے کتنا بڑا سہارا تھی۔ وہ ایک جوان بیوہ تھی، ساس بہت بڑی ڈھال تھی۔ محلے والے کہنے لگے تم دونوں جوان جہان ہو اور اب اکیلی بھی ہو گئی ہو، کوئی مرد نہ ہو تو رات گئے غنڈے گھر گھسا، کوئی عزت کا معاملہ ہو گیا تو محلے کی بدنامی ہوتی، بہتر یہی ہے کہ کوئی مرد رکھ لیا اسے۔ لیکن میری ماں نے ان سب کو کہہ دیا کہ ہم کافی ہیں، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ اوپر سے تو کہہ دیا تھا، لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی اماں کی ساس اور میری دادی کا انتقال ہوا، محلے کے مردوں کی نظریں بدل گئیں۔ زندگی نظریں پہلے کچھ شرم و حیا سے جھکی جاتی تھیں، اب وہ بھی دیکھ کر عجیب عجیب اشارے کرنے لگے تھے۔ محلے کے آوارہ مردوں نے اشارے بازی شروع کر دیے تھے۔ اماں رات کو خوف سے دیواریں تکتی رہتی تھی، اپنی اور میری عزت کی حفاظت کرتی رہتی تھی۔ محلے کا بدماش ظہور عرف جھورا کئی مرتبہ راستہ روک چکا تھا۔ ایک رات وہ اماں کے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اماں نے دروازہ نہ کھولا تو دیوار سے آنے کی دھمکی دی۔ اماں نے اپنے پرانے نوکیا سے پولیس کو فون کر دیا۔ محلے کے لوگ تو صرف تماشا ہی دیکھ رہے تھے، کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ اس گنڈے کا منہ توڑ جواب دے دے، اسی لیے انہوں نے خاموشی ٹھان لی اور ایک جوان بیوہ کو ذلیل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی محلے میں پولیس نہ آئی تھی، ان کا قصوروار بھی وہ بغیرت لوگ اماں کو سمجھ رہے تھے۔ اب ان کی غیرت کہاں تھی جب وہ گنڈا ہمارے گھر میں گھس رہا تھا اور ہماری عزتوں کو نیلام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس جگہ اماں کی قسمت نے ساتھ دیا، جیسے ہی جھورے نے 10 منٹ دروازے پر ٹھہر کر دیوار چڑھنے کو ہاتھ رکھا، پولیس پہنچ گئی۔ محلے دار جمع ہوئے، معاملہ معافی تلافی کے بعد دب گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو اچھا برا گزر ہی جاتا ہے۔ میں اسکول کے بعد کالج میں داخل ہو چکی تھی۔ میری ماں نے اپنے بال سفید کر لیے تھے، اس لیے ساری جوانی کی راتیں رات کو جاگ کر گزرتی۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کر ساری رات جاگتی رہتی۔ نیند تو اس کی دادی کے جانے کے بعد ہی اٹھ چکی تھی، اور بیداری کے سبب اس کی آنکھوں کے گرد حلقے آ گئے تھے، اور ہر وقت صحت گری گری سی رہتی تھی۔ لیکن جب بھی ڈاکٹر سے بات کرو تو وہ میری بات کو کاٹ کر بدل دیتی، یہی کہتی تھی کہ اب تو بڑی ہو رہی ہے، تیرے بھی اب آگے رشتے کرنے ہیں۔ میں اس سے کہتی تھی کہ کیسے کیسے، پہلے تم صحت مند ہوگی تو ہی میں کچھ کروں گی، ورنہ میں کچھ نہیں کروں گی۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی، بڑی ذہین بچی تھی۔ نجمہ کا خواب تھا کہ فلک کو اعلیٰ تعلیم دلوانا۔ وہ کئی گھروں کا کام کرتی تھی، رضائیوں کے ڈورے ڈالنا، چارپائی بننا، اسے جو کام بھی ملتا کر لیتی تھی۔ اماں نے شروع ہی سے مجھے گھر کے کام کاج سکھائے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کام آنا بھی ضروری ہے۔ میں صبح کالج آتی تو تب اماں کام کے لیے نکلتی تھی، اور واپس ان کا میرے آنے سے پہلے ہی ہو جاتی تھی۔ ان کی وجہ سے ان کی بیگم صاحبہ بھی بڑی ناراض رہتی تھیں کہ بھائی تم پہلے ہی چلی جاتی ہو، لیکن اماں سارے کام نمٹا کر آتی تھی اور پوری ایمانداری سے کام کرتی تھی۔ آج کل کے دور میں ایسے نوکر بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی نوکری سے نہیں نکالا تھا۔ ہاں ڈانٹ ضرور دیتی تھی، اماں نے انہیں سب حقیقت بتا رکھی تھی۔ اس کے بعد مجھے ٹیوشن چھوڑ کر پھر وہ کام کو نکل جاتی تھی، اور رات چھٹی ہونے سے پہلے پہلے وہ واپس گھر لوٹ آتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اکیلی گھر میں رہوں یا اکیلی اسکول یا کالج سے واپس آؤں۔ وہ کہتی تھی کہ آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ لڑکی اکیلی سفر کر سکے۔ میری ماں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، جو چاہتی تھی وہ مل جاتا تھا مجھے۔ نہیں معلوم کہ اگر میرا باپ ہوتا تو میری ضروریات کو کیسے پورا کرتا، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ تب بھی میری زندگی ایسی ہی ہوتی۔ میری ماں نے میرے باپ کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔
میں میٹرک پاس تھی۔ میری اماں کو بہت کہا کہ میں اچھی پڑھی لکھی ہوں، اس محلے میں ہر بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹیوشن پڑھا لیا کروں۔ لیکن میری اماں نہ مانی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ غریبوں کا محلہ ہے، یہاں پر لوگ اسکول پڑھنے بڑی مشکل سے جاتے ہیں، وہ ٹیوشن کی فیس کیا ہی دیں گے۔ اماں کہتی وہ فیس نہیں دیں گے، اسی لیے پڑھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم گھر کے کام کرو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، باقی سب اپنی ماں پر چھوڑ دو، میں تمہارے سارے اخراجات تو پورے کر ہی رہی ہوں۔ ایک رات اماں کسی کے گھر کا بچا ہوا کھانا لائی۔ کھانا باسی تھا یا نہ جانے اس میں کیا تھا کہ فلک کے پیٹ میں درد ہو گیا اور صبح تک الٹیوں سے اس کا برا حال ہو گیا، رنگت پیلی پڑ گئی۔ صبح اسپتال سے دوا لینے اور کچھ ڈرپس لگنے کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی، مگر ڈاکٹر کے مطابق معدے میں انفیکشن ہو چکا تھا۔ میں چارپائی کی ہو کر رہ گئی۔ بیمار بیٹی کو چھوڑ کر نجمہ کام پر بھی نہ جا سکتی تھی، آس پڑوس سے کھانا آ جاتا تھا۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ اماں کو پتہ ہی نہ چلا کہ جھورے نے اپنی دشمنی نکالنی شروع کر دی ہے اور فلک پر الزام لگایا کہ وہ کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں نے سرکاری اسپتال سے دوائیاں لا کر علاج کروانا شروع کر دیا، لیکن جانے دوائیاں ہی نکلی تھی کہ کم بختوں کا کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جو کھایا پیا ہے وہ سب باہر نکل آئے گا۔ اس رات میری طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ اماں نے شکر کا کلمہ پڑھا، میری صحت بہتر تھی۔ 2000 کا خرچہ ہو چکا تھا۔ یہ 2000 ہم غریبوں کے ہفتے کا خرچہ ہوتا ہے، جو میری دوائیوں پر 2 دن میں نکل چکا تھا، اور طبیعت اب تھوڑی صحیح سن لی تھی۔ نہ جانے مزید کتنے پیسے لگنے تھے، اور اماں تو دن رات سوچ کر نڈھال ہو رہی تھی، کہنے جانے ان کے پھول جیسی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ کبھی کہتی کہ نظر لگ گئی ہے، کبھی کہتی باسی کھانا کھاتے ہیں، شاید اس کا اثر ہے۔ اب اللہ جانے کیا معاملہ تھا کہ حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ میں کچھ بہتر ہو کر دوبارہ کالج جانے لگی تو محلے میں طرح طرح کی باتیں پھیلنے لگی، ہر کوئی عجیب و غریب بات کہنے لگا۔ کالج میں بھی مس نے کہا کہ ہم تمہیں ایسا تو نہیں سمجھتے تھے، نہ جانے اتنے دن کہاں رہی ہو، کیا تم نے بچہ ضائع کروایا ہے؟ یہ ان کے ایسے الفاظ تھے جسے میرے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ میں روتی روتی گھر آئی اور اماں کو ساری بات بتا دی۔ وہ بھی کافی پریشان تھی۔ ایک نیک خاتون محلے کی آئی اور بولی کہ اس خبیث انسان نے تمہاری بیٹی پر اس طرح کے الزامات لگائے ہیں، وہ تمہارا بدلہ تمہاری بیٹی سے لینا چاہتا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم کتنوں کے منہ بند کرو گی، اس کی شادی کروا دو۔ اچھے لوگ تو مل ہی جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے۔ اب تک تو اس کی عزت محفوظ ہے، اگر وہ کل کو تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے آ گیا تو تم کیا کرو گی؟ شوہر بھی نہیں ہے مچا سکو گی۔ یہ محلہ ایسا ہی ہے کہ سارے بغیرت ہی رہتے ہیں، کوئی بھی تمہاری مدد کو آگے نہیں آئے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، تمہارے دکھ کو سمجھ سکتی ہوں، میں نے بھی جوانی کے دن گزارے ہیں، لوگوں کی ایسی ایسی باتیں برداشت کی۔ میری اماں بولی آپ ہی مشورہ دیں، کسی اچھے گھر میں کہاں آج کل رشتے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ٹکرتے ہیں وہ اچھے نکلیں یا نہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میں اکیلی ماں ہوں، کہاں در بدر پیچھے پیچھے پھروں گی، میں تو رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں ہم گھر ہی بدل لیتے ہیں، کسی دوسرے گھر چلے جاتے ہیں، کوئی اور کام پکڑ لیتے ہیں، شہر ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو اماں آگے سے ہنسنے لگی۔ اماں کہتی ہیں دنیا اتنی گول ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ آج تو ہم بھاگ جائیں گے، لیکن ماں بیٹی اکیلے کدھر جائیں گے؟ دوسرے شہر جانا کون سا آسان کام ہے؟ وہاں کون سا ہمارا کوئی ہوگا کہ کسی پہ ہم بھروسہ کریں گے؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ تمہاری شادی کر دوں، ویسے بھی آج نہیں تو کل تم نے تو اپنے گھر کا ہونا ہی ہے۔ میں نے کہا آپ اور ابا تو کہتے تھے کہ مجھے پڑھا لکھا کر استانی بنائیں گے، ابھی تو میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی، ابا کا خواب تو ادھورا ہی رہ جائے گا، میں ایک اچھی بیٹی نہ بن سکی۔ اور میں یہی کہہ کر رونے لگی۔ میری اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اماں بیٹی ساری رات بیٹھ کر ابا دادی کے بارے میں باتیں کرتے رہے، اور صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اماں نے اس عورت سے مشورہ لینے شروع کیے۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک جاننے والی ہے، اس کا شوہر مر چکا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو تنہا ہی پالا ہے، وہ تمہارے دکھ کو بھی سمجھ جائے گی اور تمہاری باتوں سے بھی واقف ہوگی، تم اس کو اچھے سے اپنی بات سمجھا سکو گی اور تمہاری بیٹی کا دھیان رکھے گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کو گھر بلا لو۔ اماں نے کہا جیسے آپ چاہیں۔ اماں ان پر پورا بھروسہ رکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں ہی تو اس مشکل وقت میں سچا اور اچھا مشورہ دیا تھا، ورنہ آج کل کے لوگ بھی زخم ادھیڑنے آ جاتے ہیں۔ میرے ماموں لوگ آئے اور اماں سے سارے تعلقات ختم کر کے چلے گئے تھے، کہنے لگے تم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے، تم سے ہم اپنے سارے تعلقات ختم کرتے ہیں، کل کو تم ہمارا نام پانی میں ڈبو دو گی۔
अम्मा ने भी उन्हें करारा सा जवाब दिया और कहने लगी, अब तुम लोगों को मेरी याद आ गई है? सारी उम्र तुम लोग अपनी बीवियों के कदमों में बैठे रहे, ये ना हुआ कि अपनी बहन की खैरियत ही मालूम कर लो, वो अकेली इस ज़माने में कैसे ज़िंदगी जी रही है। लेकिन अब थोड़ा सा कीचड़ क्या किसी ने उछाला तो तुम लोग भी बातें बनाने आ गए हो। तुम लोगों से बगैरत तो मैंने इस दुनिया में कभी कोई देखा ही नहीं। तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बेटी पर या मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाओ या हमारी तरबियत पर सवाल उठाओ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग खुद ही मुझसे सारे ताल्लुकात तोड़ दो। मैं भी तुम लोगों से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती हूँ, और ख़बरदार आइंदा मेरी बेटी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात की तो। अगले दिन ही अम्मा ने एक मुश्तरका कमरे को अच्छी तरह साफ़ किया कि फ़र्श से चेहरा नज़र आने लगा, और पुराने जहेज़ के बर्तन भी निकाल कर दोबारा साफ़ किए ताकि मेरे ससुरालियों को उसमें खाना दिया जा सके। और फिर बाज़ार जाकर ख़ुद सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करके लाई। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। मैंने कहा, अम्मा क्या पता वो लोग इनकार करके चले जाएं, और वैसे भी वो बेटे की माँ हैं, वो कहाँ हमारा दुख समझेंगी, और भला वजह आतने खर्चे क्यों कर रही हैं। एक चाय के कप से भी तो गुजारा हो सकता है। तो मुझे डांट कर बोली कि अच्छा सोचो तुम, मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह कोई न कोई सबब बना देगा। मैं खामोश हो गई। अब मैं क्या ही बोल सकती थी। मुझे मालूम था कि अम्मा अपनी ज़िद पर अड़ी रहेंगी। मैंने भी नहा धोकर अम्मा का दिया हुआ सूट पहन लिया। वो सूट मैंने ईद पर सिलवाया था और इसके बाद मैंने पहना ही नहीं था। आज मौका आ गया था कि मैं तैयार होकर एक शो पीस की तरह सामने मिली, और फिर कुछ देर बाद वो औरत अपने साथ एक नफीस सी औरत को लेकर दोनों बैठकर मुझे देखने लगी जैसे मैं कोई शो पीस हूँ। फिर मुस्कुराकर मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, और आपके बारे में सारे मामलात मुझे पहले ही रिश्ते वाली ने बता दिए हैं। अब आप अगर इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे को भी आपसे मिलवा देती हूँ। आप अगले हफ्ते ही मेरे घर आ जाएं ताकि मामला मज़ीद लटकने के बजाय वक्त पर ही हल हो जाए। अम्मा ने कहा, ठीक है, और फिर अगले दिन ही वो रिक्शे का किराया भरती उनके घर रवाना हो गई। घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर था, और अम्मा जब वापस आई तो काफ़ी खुश थी। उन्हें लड़का बहुत पसंद आया था, और कहने लगी कि कितना मारा हम उम्र भी है, कोई बड़ी उम्र का नहीं है, तुम्हें समझेगा और तुम्हें वक्त देगा। और मेरी सास ने कह दिया था कि अगर ये चाहे तो आगे पढ़ भी सकती है। मेरा शौहर पढ़ा लिखा था और एक जगह नौकरी कर रहा था। उसने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था और अपनी माँ का सहारा बन गया था। मुझे भी दिल ही दिल में खुशी हुई कि मेरा शौहर इतना काबिल है, और कहीं न कहीं मैं खुश थी क्योंकि सारे मामला ठीक जा रहे थे। जैसा मैंने कभी सोचा था कि मेरा शौहर ऐसा होगा, बिल्कुल वैसा ही था, और कोई भी ऐसी गड़बड़ ना थी कि मैं सोचकर परेशान हो सकती। मोहल्ले वालों को दिखाना था, तभी अम्मा ने सबको शादी का कार्ड दिया था, और महीने बाद मेरी सादगी से शादी हो जाती है। आया था, सब इतने हैरान और परेशान थे कि आखिर इससे किसने निकाह कर लिया। अम्मा ने कहा, तुम लोगों ने किसी के कहने पर मेरी बेटी पर तोहमत तो लगा दी, लेकिन तुम लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि ये सब मामलात उलट ही थे। मेरी सास ने कहा था कि वो कम ही लोगों को लाएंगे ताकि लड़की वालों पर इतना बोझ न बने, और फिर 2 गाड़ियों में 7 से 8 लोग आए और मुझे ब्याह कर सादगी से ले गए थे। मेरे ससुराल वालों का घर हमारे घर से थोड़ा बड़ा था और सादगी से नफीस तरीक़े से सजाया गया था। मेरी सास बहुत ही नफीस खातून थी, और कहीं से भी नहीं लगता था कि मेरी सास है। तभी तो जिसको बताया जाता कि वो मेरी सास हैं, वो हैरान हो जाता और कहता कि ये तो आपकी बड़ी बहन लगती हैं। उनकी जवानी से मैं काफ़ी मुतासिर थी, हालांकि वो कभी भी ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करती कि देखकर कहा जाए कि वो जवान रहने के लिए डाइट करती हैं। मेरा शौहर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और वो अच्छा कमा लेता था। उसने कहा कि वो जल्द ही एक नया घर लेने वाला है। उसका मोहब्बत भरा अंदाज मुझे शर्माने पर मजबूर कर देता था। उसकी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ मुझे लाल कर देती थीं, और फिर से मैं जी उठती थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। इसका अंदाज़ा मेरे चेहरे की लालियाँ देखकर लगाया जा सकता था। मेरी माँ भी दिल ही दिल में मेरी नज़र उतार रही थी और दुआएं करती थी कि वो कैसे न समझती, वो भी एक शादीशुदा औरत थी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और अपने शौहर का ऐसे ही प्यार वसूल करती रहो। मैं ये सोच सोच कर परेशान होती थी कि जब मैं बूढ़ी हो गई और खूबसूरत ना रही तो कहीं मेरे शौहर का दिल ही इधर उधर न लग जाए, और मैं खुद हर वक्त तैयार रखती थी खुद को। मेरा शौहर सुबह घर से जाता और शाम को वापस आता। मैं घर के सारे काम काज करने के बाद उसका खाना बनाकर खुद तैयार हो जाती थी ताकि मेरा शौहर मुझ में ही मसरूफ़ रहे।
میری ساس بھی یہ سب دیکھ کر مسکرا اٹھتی تھی اور کہتی تھی کہ تم بھی میری طرح خوبصورت ہو سکتی ہو۔ میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کی طرح خوبصورت بننا ہی تو میرا خواب ہے، تبھی تو میں خود پر اتنی محنت کر رہی تھی تاکہ میرا شوہر مجھ پر ہی توجہ دے اور جس طرح وہ اب محبت مجھ سے کر رہا ہے وہ ایسے ہی کرتا رہے۔ تو مسکراتی کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسا ٹوٹکا بتاؤں گی جس کو کرنے سے ساری عمر خوبصورت رہو گی۔ میں بڑی بیتاب ہوئی اور میں نے ساس کی منت کی اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا کہ پلیز مجھے وہ نسخہ بتا دیں۔ نسخہ سننے کے بعد تو میرا سر ہی چکرا گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ عجیب و غریب طریقے کا ٹوٹکا آخر ایجاد کس نے کیا ہوگا، اور تھوڑی دیر تو میں غائب دماغی میرے ساتھ وہاں پر کھڑی رہی، اور پھر میں نے سر ہلا کر اس سے تیل ٹوٹکا کچھ یوں تھا کہ روز رات کو میں اپنے شوہر کی ناف پر وہ تیل لگا دیتی ہوں اور میری ساس کے مطابق یوں میں زندگی بھر جوان اور خوبصورت رہ سکتی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب تو میرے سسر حیات نہیں ہیں تو اب آپ کس کے ناک پر تیل لگاتی ہیں؟ وہ کہنے لگی پگلی اب وہی جوانی ہے جو اب بڑھاپا آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور پھر میں کئی ہفتوں تک یہ ٹوٹکا کرتی رہی۔ ساس نے مجھے خبردار کیا تھا کہ اسی صورت مجھے ٹوٹکا بتائیں گی اگر میں اس کو باقاعدگی سے کرتی رہوں، لیکن ایک رات نہ جانے میں کیا کام کر رہی تھی کہ بھول گئی۔ میں رات کے پہر اٹھی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر میرا شوہر کدھر جا سکتا ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو میری چیخ نکل گئی۔ میرا شوہر تڑپ رہا تھا اور میری ساس کچھ پڑھ کر دم کر رہی تھی اور مجھے دیکھ کر غصے سے بولی کہ تو نے آج اس کی ناک پر تیل نہیں لگایا۔ میں نے کہا میں بھول گئی تھی، میں شرمندہ سی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر کیوں تڑپ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کہنے لگی وہ عمل تھا اور وہ اب عمل الٹا ہو گیا، اب پیچھے ہٹ، مجھے کوئی کام کرنے دے۔ اور وہ ساری رات بیٹھ کر کچھ نہ کچھ پڑھتی رہی۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی ساس کو گھیر لیا۔ میں نے کہا مجھے حقیقت بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یوں تو کبھی نہیں ہوا کہ تیل نہ لگانے سے اتنا کام کر جائے اور بگڑ جائے کام، کچھ نہ تو کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ تو وہ کہنے لگی یہ ہمارا جدی پشتی تھے اور یہ عام تیل نہیں ہے، اس میں بہت خاص چیز ہے اور اس پر عمل کیا گیا ہے۔ اس عمل کو دور چھوڑنے والوں پہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تبھی تو تمہارا شوہر ساری رات تڑپتا رہا۔ میں نے معافی مانگ لی۔ میں نے کہا میں آئندہ اس تیل کو استعمال نہیں کروں گی، کہیں میری غلطی سے میرے شوہر کو دوبارہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور میں جیسی ہوں ویسی ہی میں اپنے شوہر کو قبول ہوں۔ جب میرے شوہر کو ہوش آیا تو میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ کہنے لگا مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی علم تھا، کیونکہ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے شوہروں کی ناف پر اکثر رات کو تیل لگاتی ہیں، اور تم جیسی ہو مجھے خوبصورت لگتی ہو۔ میں مسکرا دی اور اس کے بعد میں نے ایسا کام کبھی زندگی میں مر کر نہیں کیا تھا۔ اللہ نے مجھے 2 پیاری پیاری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہماری شادی کو اب 10 سال گزرنے کو ہیں۔ میری بیٹیاں ماشاء اللہ سے اسکول جاتی ہیں اور میری ساس اور میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے ماموں اور ممانی اولڈ ہوم میں آج کل بس رہی، کیونکہ ان کی اولاد نے ان کو ایسے ہی نکال دیا جیسے انہوں نے جوانی میں اپنے ماں باپ کو نکالا تھا۔ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ مکافات عمل تو لازمی ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے اماں ابا کے گھر کو ایک اسکول میں بدل چکی تھی جہاں غریبوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ میرے ابا کا یہی تو خواب تھا کہ میں بڑی استانی بنوں، اور بڑی استانی تو وہی ہوتی ہے جو ہزاروں چراغ جلا دے، ایسے چراغ جن کے جلنے کی امید تک نہ ہو، جن کو کوئی جلانے والا نہ ہو۔ میں بھی تو ایسے لوگوں کی ہی شمع بنی تھی، اور انہیں راستہ دکھانے والی محلے کے لوگ مجھے بہت دعائیں دیتے تھے۔ وہاں پر جو بھی غریب بچہ ہوتا اس کو مفت تعلیم دینے کے لیے میں پیش رہتی تھی۔ زندگی میں ہم زیادہ کی طرف بھاگتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جتنی نعمتیں ہوں گی قیامت کے دن اتنے ہی سوال جواب بھی ہوں گے، اتنی نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ اور اچھا ہی تھا کہ اللہ نے مجھے تعلیم دی تھی، یہ بھی ایک نعمت ہے جس کے لیے میں ایک فلاحی کام کر رہی تھی تاکہ روز محشر اللہ کے سامنے اپنی نعمت کا جواب دے سکوں۔ زندگی اب آسان تھی، خزاں کا دور اب ختم ہو گیا تھا، اب آگے بہار ہی بہار تھی۔